अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ये अल्लाह तबारक व ताला का मुझ पर और आप पर फजल व करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कुरान मजीद के सीखने के लिए, कुरान मजीद के समझने के लिए, कुरान मजीद के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को हिदायत की राह पर चलने और चलाने के लिए, उसकी ज़बान को सीखने के लिए अल्लाह ने वक्त और फुर्सत अता फरमाई और फिर उसको हमने बेहतर तौर पर इस्तेमाल भी किया। आज हमारे जो साथी अपने तासुरात पेश करेंगे, उससे पहले बंदे ने जो इंस्टीट्यूट शुरू किया था 2005 में, तो उस मौके पर कई लोगों ने मुझसे कहा, कई हजरात ने ये कहा कि अरे भाई, आप नदवे से, देवबंद से फारिग हैं और फिर एमए एमफिल आपने किया है, ये इंस्टीट्यूट क्या आप डाल के बैठ गए। और फिर इंस्टीट्यूट जो मैंने कायम किया था, जहां मैंने कायम किया, उसको भी 6 महीने के अंदर अंदर खाली करना पड़ा। फिर दूसरी जगह अल्लाह ने जो है इंतजाम फरमाया, दूसरी जगह मुझे लेनी पड़ी। और वो भी कोई इंस्टीट्यूट बड़ा चौड़ा नहीं था, बिल्कुल मुख्तसर था। मुख्तसर का मतलब ये 50-60 लोगों की सिटिंग आसानी से हो जाती थी, लेकिन लोकेशन बिल्कुल मुस्लिम एरिया था, मुस्लिम कम्युनिटी थी। कहने वालों ने बहुत कहा, लेकिन जब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया तो मुझे यकीन था, मेरा एक ख्वाब था कि आदमी एक ड्रीम होता है, मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने इल्म को पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके लिए अप्रोच जो मदरसों का है उसके बजाय एक इंस्टीट्यूट की शक्ल में लूंगा। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने बंदे के उस ख्वाहिश और बंदे के उस आरज़ू और तमन्ना और ख्वाब को, अब वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको पूरा फरमाया। और आप यकीन जाने कि इब्तिदाई वक्त तो मैं याद करता हूँ, फजर के बाद जाता था तो पूरे दिन, यानी फजर से लेकर जोहर तक 2-3 तलबा आते थे। लेकिन बाद के दौर में हमने देखा है कि हैदराबाद के इंटेलेक्चुअल को मैंने पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई फख्र की बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह का बतौर शुक्र मैं अर्ज कर रहा हूँ। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और ऐसा भी वक्त आया कि ग्रुप की शक्ल में मैंने पढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि उसका जो है, जो नेगेटिव साइड है, उसके जो मुज़िर असरात हैं, वो अपनी जगह जरूर हैं, लेकिन उसका जो पॉजिटिव साइड है, यानी उसके जो मुस्बत और मुफीद जो असरात हैं, वो ये हैं कि यंग जनरेशन जो है वो दीन से करीब हो रहा है, इस्लाम से करीब हो रहा है, उसको जो है समझ बूझ आ रही है। मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसे ऐसे नौजवानों को पढ़ाया है जो रहते यहाँ पर हैं, लेकिन हरम शरीफ और जो अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में जो रहने वाले गैर मामूली बेहतरीन जो इस्लाम के मुबल्लिग हैं, उनके जुमा के खुतबात को वो फॉलो करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, देखिए मुफ्ती साहब, ये हम इनको सुनते हैं कि इनका जुमा का खुतबा अंग्रेजी में आता है, तो हम अंग्रेजी चूंकि समझते हैं, तो एवरी फ्राइडे वो उनका यूट्यूब पे जो है, उनके चैनल पे ये जुमा का बयान आता है, हम उसको सुनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, बंदे के जो कोर्सेज थे वो स्टूडेंट के बेस पे थे। ऐसा नहीं था कि मैंने एक कोर्स बना दिया, बस वही कोर्स को मैं हर एक को पढ़ा रहा हूँ। जो आदमी आता, जो स्टूडेंट आता था, मैं कहता भाई आपको क्या पढ़ना है? वो कहता मेरे को नमाज पढ़ना है। ठीक है, नमाज पढ़िए। आपको उर्दू सीखना है, उर्दू सीखिए। तजवीज सीखना है, तजवीज सीखिए। और मेरा इंस्टीट्यूट का सेटअप भी बड़ा अजीब था कि जो जब आता था मैं उसको पढ़ाता था। अभी जैसे ये तो ऑनलाइन में आपका सेटअप है कि मॉर्निंग 7 o'clock हमारी लैंग्वेज की क्लास है, इवनिंग जो है 7 o'clock लैंग्वेज की क्लास है, रात में जो है 9 बजे जो है कुरान की तफसीर और तिलावत और तर्जुमे का क्लास है। वहां टाइम डिसाइडेड नहीं था, स्टूडेंट के ऊपर था। और ऐसा भी था कि कोई स्टूडेंट जो है सुबह 6 बजे जिसकी क्लास है वो 12 बजे भी आता था। और ये भी मैं बतौर
اپنے کام کی جو دھن میں کو تھی، میرے کام کے اوپر مجھے جو شوق اور ذوق تھا، میں اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک ایک اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھایا. ابھی یہاں تو بیچ میں آپ پڑھ رہے ہیں، گروپ میں، تو ہمارے جو دوسروں کا جو طریقہ ہے وہ کہتے ہیں ارے مفتی صاحب آپ ایسا کیوں نہیں کرتے. میں بولا ایسا کیوں نہیں کرتے، تو میرا اپنا اپروچ ہے کہ جو جب آئے گا میں اس کو پڑھاؤں گا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں ٹیوشن نہیں کی ہے. کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آئیے، آپ ٹیوشن پڑھائیے، تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب مجھے معاف کیجئے، میں کسی کے گھر نہیں آتا. میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے میں نے نہیں پڑھا کہ میں آپ کے گھر، ان کے گھر. اگر میں ٹیوشن پڑھاتے رہوں گا تو آصف کو صبح سے لے کے شام تک گھر گھر پھرنا پڑے گا. مجھے ٹیوشن نہیں پڑھانا ہے، مجھے میرا علم پہنچانا ہے، لیکن میں نے اس کو اپنا ایک مرکز بنایا. اور اس موقع پر میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ الحمدللہ انسٹیٹیوٹ پر جو اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ 80% جو ہے نوجوانوں کی ہوتی تھی، 20% جو ہے وہ بڑے عمر کے حضرات کی ہوتی تھی، خواتین ہوتی تھی. اور وہیں پر الحمدللہ حاجیوں کی تربیتی کلاسز بھی ہوتی تھی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کا جو ایک خواب تھا، بندے کی جو تمنا تھی، اللہ نے اس کو پورا فرمایا. اور پھر میں اپنے اس کام سے مطمئن تھا، تو مجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ایسے بھی وقت آئے کہ حیدرآباد کی بڑی بڑی آرگنائزیشن سے نے مجھے دعوت دی کہ صاحب آپ آئیے. میں نے کہا آپ اپنا کام کریے، میں اپنا کام کر رہا ہوں. ہم دونوں کا مشن، ہم دونوں کا ٹارگٹ ایک ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اس کے کلام کو سمجھانا ہے. اور یہاں پر ایک بہت اتنی دل دکھا دینے والی چیز مجھے ہمیشہ جو ہے اس کا تجربہ ہوتا رہا، وہ یہ ہے کہ ہم امت کو اتنا بانٹ دیے، اتنا توڑ دیے، اتنا جو ہے اس کو الجھا کے رکھ دیے ہیں کہ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ کون سی جماعت کے ہیں، آپ کون سے مسلک کے ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا تھا بھائی آپ، میں استاد ہوں نا، آپ استاد کے بارے میں چھوڑ دیجیے، آپ کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو چیز، آپ کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو رہا ہے یا نہیں وہ دیکھیے. میں آپ کو مسلک نہیں پڑھا رہا، میں آپ کو جو ہے کوئی خاص رنگ میں نہیں ڈھال رہا، میں جو ہے صرف آپ کو آئی ویژن دے رہا ہوں. اب آپ کی مرضی ہے کہ اس آئی ویژن سے آپ کیا دیکھتے ہیں. آپ جو ہے، آپ، میرا کام ہے کہ آپ کی آنکھیں کھول دوں، آپ کی جو ہے پڑھنے کے قابل بنا دوں. اہل حدیث کے نوجوان آتے تھے، وہ کہتے تھے میں بھائی اختلافات، مسئلے مسائل سب بحث کریں گے، پہلے سلیقے ڈھنگ سے پڑھ تو لو. بھائی مسلک میں ہم فوراً چلے جاتے ہیں، ہم جو ہے جماعتی اس میں چلے جاتے ہیں، ہم کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں، ہم جو ہے سیکھتے نہیں ہیں. میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے، اسٹوڈنٹ سے کہتا تھا کہ بھائی میرا سلوگن اور میرا مشن یہ ہے کہ سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، الجھو اور الجھاؤ میرا سلوگن نہیں، میرا کام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہی سبق دیتی ہے، قرآن ہم کو یہی بتاتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت اور موعظت حسنہ سے اپنا کام کرنا ہے، بس ہم کو الجھنا نہیں ہے. اور جو جادلہم باللتی ہیں وہ غیر مسلمین کے ساتھ ہیں، لیکن آج ہو گیا کیا کہ مسلمان کے ساتھ الجھا ہوا ہے. اور الحمدللہ بندے کے انسٹیٹیوٹ کی یہ خوبی تھی کہ جس کے اندر ہر مسلک کے، ہر جماعت کے، ہر طبقے کے الحمدللہ افراد کو میں نے پڑھایا ہے، ان کا ذہن میں نے بنایا ہے. بھائی امت پن اپنے اندر پیدا کری، اسلام کی بنیاد پر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیے. یہ جو تقسیم ہے، یہ جو بانٹنے کا جو ہمارے یہاں مزاج بنا ہے، اس کو چھوڑیے. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم رہا کہ بندہ اس میں کامیاب بھی رہا. اور وہیں پر مسلمان تو مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسچنس کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. میں آپ کو بتاؤں تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ بولیں گے کرسچن کو آپ کیسے پڑھائیں. ایسے واقعات ہیں کہ نوجوان نسل ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. ماں باپ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن وہ جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کی کلیگ ہے، وہ اس کے ساتھ جاب کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ کمپنی میں، لیکن وہ کرسچن ہے، کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی اپنی پسند ہے، اس کی مرضی ہے، آپ کو اپنا بیٹا بھی چاہیے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق شادی کر دیجیے، لیکن
اس لڑکی کو مسلمان بنائیے، اس کو دینی تعلیم دیجیے۔ ایسا بھی واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ چنئی سے، کیرلا سے لوگ آ کر میرے یہاں انسٹیٹیوٹ میں رہ کر پڑھ کر گئے۔ تو یہ واقعات جو خواب ہوتے ہیں، جو آدمی سوچتا ہے، اللہ نے حقیقت میں وہ کروایا۔ اور غیر مسلم بھی ہم غیر مسلم بھی پڑھے ہیں، اور غیر مسلم اس لیے پڑھتے تھے کہ جاب کے لیے جو باہر جا رہے ہیں، کمپنیز ہیں، تو ان کو بھی اللہ نے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ اللہ کا احسان یہ رہا کہ اللہ نے اپنے بھائی بہنوں کو اور پھر وہیں پر اپنے غیر مسلم برادران وطن کو اللہ نے جو ہے مختلف چیزیں پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو کام انسٹیٹیوٹ تھا اس کا ہم نے کچھ اصول بنائے تھے۔ اصول یہ تھے کہ وقت کی پابندی، اور دوسرا یہ کہ ہر دن حاضری، اور ہر سبق کی تیاری پریپریشن کے بعد میں پڑھاتا تھا، کہ ایسا نہیں کہ صاحب اٹھے اور ہم پڑھا رہے ہیں سالوں سے، نہیں، میں پہلے اس کی پریپیئر ہوتا تھا۔ اور جو چیز جس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا وہ یہ ہے کہ میں بالکل اوپن مائنڈڈ اور بالکل کھلے دل سے اپنے طلباء سے، اپنے دوستوں سے، شاگردوں سے بات کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ میں پڑھاتا کم تھا، ان سے سیکھتا زیادہ تھا۔ تو آج بھی میرے بہت سارے شاگرد وہ ہیں جو میرے آج کلوز فرینڈ ہیں۔ میرا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے، کوئی ایڈوانس چیز مارکیٹ میں آئی ہے، کوئی نئی چیز، میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو لیپ ٹاپ خریدا تھا 2014 میں، تو اس وقت جو ہے ونڈوز 7 جو ہے وہ چل رہا تھا، لیکن میں نے یہ لیپ ٹاپ خریدا ہے، میرا ایک شاگرد جو انڈیگو میں جاب کرتا ہے، اس کا پائلٹ ہے، ان کا نام عمران بھائی ہے۔ میں نے کہا کہ میں لیپ ٹاپ تو خرید رہا ہوں، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب میں ہر ہفتہ ونس جو ہے وہ میرا ٹرپ ہوتا ہے دبئی کا، تو میں آپ لیپ ٹاپ خرید ہی رہے ہیں تو پیسے مجھے دے دیجئے، میں آپ کو دبئی کا لیپ ٹاپ لا کر دوں گا۔ تو یہ میرا آپ دیکھیں گے تو یہ کی بورڈ پورا عربی کا ہے۔ اور پھر اس موقع پر جب میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تو ایک شاگرد ہیں جو میرے خاص دوست ہیں، شیخ مقیم الدین، کہ انہوں نے کہا مفتی صاحب ونڈوز 7 کے بجائے آپ 10 یوز کریے، کہ یہ جو ہے اپڈیٹ ورژن ہے۔ تو الحمدللہ میں نے 2014 سے ونڈوز 10 یوز کرنا شروع کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طلبہ ہمارا جو کریم ہے، ہمارا جو بالکل ذہین طبقہ جو ماڈرن ایجوکیشن میں ہے، میں نے اسے بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ سکھاتے بھی ہیں، وہ تو کھلے دل سے بتاتے ہیں، مفتی صاحب یہ کریے، مفتی صاحب یہ کریے، مفتی صاحب یہ نئی چیز آ گئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کھڑکیاں بند کر دی، ہم نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، ہوا اندر نہیں آئے گی، اور اندر کی ہوا باہر نہیں جائے گی۔ تو اس کا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ نہ خود ہم اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور وہیں پر بندے نے جو ہے اپنی کلاس کا اور اپنے انسٹیٹیوٹ کا ایک اصول یہ بنایا تھا کہ کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، بلکہ سب کو چھوڑ دینا ہے۔ چھیڑنا کسی کو نہیں ہے، چھوڑ دینا، اللہ کے نام پہ چھوڑ دیجیے، معاف کر دیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ پہ آئے لڑکوں نے رجسٹریشن کیا، اور اس کے بعد میں آ کر کہا نہیں مفتی صاحب ہم نہیں پڑھنا چاہتے، فیس واپس کر دی۔ بولا لے لیجیے بھائی، آپ کی فیس لیجیے، آپ چلے جائیے۔ اور ایسے بھی شاگرد تھے جنہوں نے ماشاءاللہ بھائی بن کر، دوست بن کر، جو آج بھی زندگی میں میرے ساتھ ہیں۔ اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ میرے آن لائن کے میرے ساتھی جو مجھ سے دور ہیں ڈسٹینس کے اعتبار سے، لیکن فکر کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے آپ میری فکر کے جو ہے ساتھی بن جائیں گے۔ ہم اس مشن کو لے کر آگے چلیں گے۔ ہم کو کسی سے الجھنا نہیں ہے، ہم کو سلجھانا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ فکر عام ہوگا، اور یہ انسٹیٹیوٹ جو اب لوکل کے بجائے انٹرنیشنل اللہ نے اس کو کر دیا ہے، اور اس کے فیض کو اللہ نے بہت دور دور تک پہنچا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ذریعہ بن کر انشاءاللہ، اور بھی دیکھیے آج ہمارے پورے تقریباً 20 کے قریب جو سارے ساتھی موجود ہیں، اور وہ ساتھی جو آلریڈی اپنے تاثرات کا اظہار کر دیے ہیں، جن میں سے جناب محمد نواب صاحب، باقیہ سلطانہ صاحبہ، محترمہ رابعہ مبین صاحبہ، محترمہ سمینہ صاحبہ، ابو تراب صاحب، تمنا خاتون، امت اللہ نعیمہ، اور نسرین جہاں صاحبہ، نصرت جہاں صاحبہ، فارحہ عشرت صاحبہ، اور اسی طریقے سے تبسم خاتون۔ تو ان ہمارے شاگردوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے،
اور کچھ ساتھی وہ ہیں جو آج انشاءاللہ العزیز اپنے تاثرات کے اظہار کے ذریعے کریں گے, اور انشاءاللہ یہ 1.5 سال کا, 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ 6 مہینے کا کام نہیں, پورے 1.5 سال 18 مہینے اور 500 آورز کلاس ہماری ہوئی ہے. اور الحمدللہ اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ساری چیزیں ریکارڈڈ بھی ہیں. انشاءاللہ دعا کریے کہ بہتر طور پر اس کو ہم اپڈیٹ کر کے, اس کو ایڈٹ کر کے انشاءاللہ یوٹیوب پر اور دوسرے جو سوشل میڈیا ہیں وہاں تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ مستقبل. تو آج کے تاثرات میں ہماری ایک نوجوان شاگردہ ہیں اور جن کی والدہ محترمہ بھی اس کورس میں ہیں, اور ان کے والد محترم, ہمارا جو تجوید کا بیچ ابھی نومبر میں 4-5 مہینے کا کمپلیٹ ہوا ہے, اس میں بھی وہ شریک تھے کہ ان کے نانا نانی بھی جو ہے ہمارے ساتھ تفسیر کے کورس میں ہے رات میں. میری مراد صفیہ ماہین فاروقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میں صفیہ ماہین فاروقی, میں سول انجینئرنگ فائنل ایئر میں ہوں. الحمدللہ یہ کورس میں ہم لوگ دروس اللغۃ العربیہ کے 3 بکس کمپلیٹ کیے. الحمدللہ یہ آن لائن رہنے کی وجہ سے بہت ہیلپ ہوئی, کالج کے ساتھ ساتھ میں کمپلیٹ کر سکی. مولانا ریکارڈنگس ریگولرلی بھیجتے تھے, اس سے بہت مدد ملی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں قرآن سیکھنے کے لیے جوڑے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر دے اور اسی طرح بہترین کام لیتے رہے اور ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. جی ماشاءاللہ. جی اس کے بعد ہیں ہمارے ایک وہ شاگرد جو ماشاءاللہ آئی ٹی میں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ میں جب آف لائن پڑھاتا تھا تو میجورٹی جو ہے وہ الحمدللہ آئی ٹی سیکٹر سے آتی تھی, ماڈرن ایجوکیشن سے آتی تھی. تو انہی میں سے ہمارے ایک دوست ہیں رئیس بھائی, اور رئیس بھائی کی خوبی یہ ہے کہ رئیس بھائی خود بھی جڑے, اور ماشاءاللہ رئیس بھائی نے دراصل یہ کورس جوائن کرنے سے پہلے ہمارا نماز کا 10 دن کا ایک کورس ہوتا تھا کہ نماز سیکھ کر پڑھی. الحمدللہ آپ نے وہ جوائن کیا, اپنے دوست احباب کو جوائن کروایا, اور الحمدللہ مستقل یہ کورس میں آپ ہیں. تو میں خواہش کروں گا رئیس بھائی سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں. رئیس احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام رئیس احمد ہے اور پچھلے تقریباً 17 سالوں سے میں آئی ٹی کمپنیز میں کام کر رہا ہوں. کرنٹلی ابھی کاگنیزنٹ میں کام کر رہا ہوں. اور جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے آئی ٹی میں تھوڑا سا ٹائٹ رہتا ہے, لیکن اللہ کرم سے اس کورس کی برکت سے مجھے بہت عافیت ملی. اور اس سے پہلے میں جیسے آپ نے بتایا نماز کا بھی کورس جوائن کرا تھا, تو بہرحال عمر بھائی کا بہت شکر ادا کروں گا, انہوں نے مجھے مفتی صاحب سے انٹروڈیوس کروایا, تو اس سے بہت فائدہ ہوا نماز کے کورس سے. اور اسی میں مجھے پتا چلا کہ گرامر کا کورس بھی کروائیں گے. تو یہ جوائن کرنے کے بعد سے شروع میں تو بہت اچھا چلا, آخری میں تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی, لیکن وہ ریکارڈنگ کی مدد سے الحمدللہ وہ شارٹ آؤٹ ہوئی. تو ابھی میں ریکارڈنگ ریفر کر کے میں کر رہا ہوں. تو ایک خاص بات میں بتانا چاہوں گا کہ ایک جو خشوع اور خضوع والی جو بات ہوتی ہے نا نماز میں اور قرآن پڑھنے میں, وہ بغیر عربی زبان سمجھے نہیں ہو سکتی. اب جو کورس کرنے کے بعد سے اب جو نماز پڑھ رہے ہیں یا جو خطبہ سن رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں تو بدن میں سہرن سی آ جاتی, اللہ, ایک آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. ایک آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو وول گیدرنگ والا کام پہلے ہو رہا تھا اب وہ بات دل کو ٹکراتی ہے, اور جو دعا نکلتی ہے دل سے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. صاحب آپ کے لیے اتنی جزائے خیر اللہ آپ کو دے. وہ اس کا اب جو صورتیں پڑھتے ہیں تلاوت میں جو ٹھہر جاتے ہیں اور جو امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو وہ جو مزہ آتا ہے اور جو فیلنگ سے ہے it's not we cannot put in words. وہ تاثرات تو خیر بیان نہیں کر سکتے,
لیکن یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم عربی تو اتنا تو سیکھے کہ وہ سمجھ لے جو اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا جو مزہ اس کو آئے گا وہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضرت، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو دنیا کی مختلف زبانیں سیکھ لیتا ہے، انگلش ہے، فرینچ ہے، اتنی محنت سے سیکھ لیتے، عربی اتنا مشکل نہیں ہے، سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ قرآن کی زبان ہے۔ تو مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور عمر بھائی کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے آپ سے انٹروڈیوس کروایا۔ ویسے یہ حضرت، جزاک اللہ خیر۔ آمین السلام آمین۔ علیکم۔ تقبل اللہ منا و منکم رئیس بھائی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کا رخ پھیر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کا ڈائریکشن دین اور قرآن اور اسلام فرما دیں، اور ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جی محترم حضرات، کہ یہ جو کورس آپ دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے اظہار بھی کیا ہے ابھی، کہ ایک وقت تھا جب میں نے آف لائن پڑھایا ہے، ایک وقت تھا جو لاک ڈاؤن ہو گیا، اور اس موقع پر میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو اس موقع پر ہر انسان جو ہے پریشان ہے۔ تو اللہ نے جو مجھے تجربہ دیا تھا آن لائن پڑھانے کا، اور پچھلے تقریباً میں 12 سال سے آن لائن پڑھاتا ہوں، اور اس کا تجربہ تھا، تو اللہ نے مجھے یہ سہولت دی اور مجھے یہ قدم اٹھایا۔ تو اس سے پہلے اللہ نے ایسے سرکمسٹانسز، ایسے ماحول اللہ نے میرے لیے سازگار بنایا کہ یہ کام آج اتنا جو ہے ایفیکٹیو، اتنا جو ہے عام پہنچ پایا، اور پھر اس کے لیے اللہ نے، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی آئیں گی۔ اور اس موقع پر میرے اور ہم سب کے رفیق اور ہم سب کے محب اور مخلص، اور خاص طور پر میرے، تو اللہ جو ہے ان کی عمر دراز فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خلوص اور ان کا جذبہ اور ان کی فکر کو اللہ ہم سب کو عطا فرمائیں، اور پھر ان کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ میری مراد محترم احمد ابو سعید صاحب ہیں۔ احمد ابو سعید صاحب اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا ویڈیو آن کر دیجیے ابو سعید صاحب۔ آن کر دو نا۔ جی ہاں۔ میرا نام احمد ابو سعید ہے، اور میں بیسیکلی BSc ہوں وتھ میتھمیٹکس، فزکس اینڈ کیمسٹری سے، اور اس کے بعد میں میری فرسٹ جاب ایز اے ٹیچر ہی تھی، ظہیر آباد میں کیا تھا۔ تو ٹیچنگ لائن سے بھی رہا ہوں الحمدللہ، اور ٹیچنگ لائن سے پہلے ٹیوشن پڑھا کے ہی میں پڑھا ہوں۔ میرے والدین آگے پڑھا نہیں سکتے تھے، تو میں نے ان سے خواہش کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں پڑھوں، بیٹے ہم پڑھا نہیں سکتے تو میں ٹیوشن پڑھا کے پڑھا ہوں۔ اور سب یہ باتیں اس واسطے بول رہا ہوں کہ بہت سی چیز اس میں ایسی ہیں کام کی ہیں، ہر آدمی کے لیے بھی یہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں پھر میں سعودیہ گیا، 1 سال مکہ میں رہا، 2.5 سال دبئی میں رہا، پھر میں 6 سال جو ہے ابوظہبی آئل کمپنی میں کام کیا، جاپان آئل کمپنی میں۔ اس کے بعد میں واپس آیا، لیکن بچپن سے جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ہماری جو معلمہ تھی عظیمہ خاتون، محترمہ عظیمہ حافظ خلیل، انہوں نے ہم کو قرآن پڑھایا تھا، لیکن پڑھاتے ہوئے وہ پڑھاتے کم تھے، روتے زیادہ تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا قصہ ہے، تو بہرحال وہ بعض وقت ماما سمجھاتے تھے تو ہم بھی رو دیتے تھے۔ ہماری تمنا تھی کہ ہم بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، پوری کوشش شروع سے بچپن سے کرتا رہا۔ الحمدللہ میری زندگی کا مقصد یہ رہا کہ میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا رہوں۔ اللہ کا کرم ہے، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ میں قرآن سے دور رہا ہوں۔ اللہ کا کرم احسان، ہر جگہ ہر وقت میں جو ہے اپنے ساتھ قرآن رکھتا بھی تھا، اور بہرحال وہ کام کرتا تھا۔ اب یہ جو کہ ہمارے کورس کی بات آ رہی ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ کورس کی بات آ رہی ہے، اصل میں یہ کورس شروع نہیں کیا گیا، یہ شروع کروایا گیا۔
یہ من اللہ ہوا ہے. بات دراصل ایسی ہے کہ اس کے تعلق سے کہ کوئی آج سے میرا ڈیٹ لکھ کے رکھا تھا میں، وہ یہ ہو رہی ہے، تو اس میں ایک مضمون آیا تھا مفتی صاحب کا، اور مفتی صاحب کے مضمون کو دیکھنے کے بعد میں سے دیکھیے میں پڑھ کے سناتا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، وہ ایک مبارک جمعہ کا دن 30 جولائی 2021 تھا، جس میں جمعہ کے دن روزنامہ اردو اخبار حیدرآباد منصف میں ایک محترم حافظ آصف الدین قاسمی معلم آن لائن قرآن مجید میں معنی، مفہوم اور گرامر کا ایک مضمون آیا، جس کے عنوانات کم و بیش ایسے تھے کہ وہ ان کے اندر ملت کا جذبہ بھی تھا، حالات بھی طرح سے کیسا اور ایک لمبی چوڑی ایک اس میں یہ تھی. اور اس میں خاص بات یہی تھی کہ قرآن مسلمانوں کو قرآن سے کس طرح جوڑیں. اور یہ ایڈیشن کے ایک صفحے پر مضمون تھا، مضمون طویل تھا. منصف نگار مصنف مضمون نگار کا نام بھی میرے لیے نیا تھا، مگر موضوع تحریر اور عنوان میں میری عین خواہش کے مطابق مکمل مضمون پڑھنے کے بعد مفتی حافظ صاحب کو فون کیا. اپنا مختصر تعارف کے بعد ان کے مضمون کی تعریف کی اور عنوان کی اہمیت پر گفتگو کے بعد ان سے ملاقات کے لیے میرے گھر یعنی میرے غریب خانے آنے کی خواہش کی. اپنا تعارف، قرآن کے تعلیمات کے عام کرنے کا مقصد حیات میرا ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اور پیشے تجارت میں رہنے کے باوجود میں اس مقصد سے جڑا ہوا ہوں. بہرحال اب میں اپنے پیشے کے طور سے ان سے بات کی، تو المختصر یہ کہ لمبی بات ہو جائے کہ لکھ کے لاتا ہے کافی. میرا پیشہ فی الوقت تجارت اور 10 سالہ عرب ممالک مکہ، دبئی، ابوظبی، جاپان آئل کمپنی، آئل فیلڈ جاب اور جماعت اسلامی ہند کا رکن اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآنی خدمات کا عام کرنے کے مقصد ہے میرا مقصد ہے بتلایا. اپنی تعارف کراتے ہیں بتلایا. دوسرے ہی دن وہ مجھ سے متعارف میرے ایک متعارف نوجوان کے دوست منظور احمد صاحب کو لے کر میرے گھر تشریف لائے. الحمدللہ سلام کلام اور ایک دوسرے سے تعارف کے بعد ایک اور میٹنگ کی، ایک دوسری ملاقات کے بعد دوسرے دن ملاقات میں ایک اسکیم پر پریپئر کی گئی اور ایک دوسرے کے تعلق سے دعائیں بھی کی گئیں. اور بہرحال المختصر یہ کہ اس میں ایک میں نے تجویز بھی دی تھی کہ اس کے انعامات رکھنے کے لیے، وہ بھی حافظ صاحب نے قبول کر لیا. اور اللہ کا شکر احسان یہ ہے کہ اس کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکتا تھا اور میں نے تعاون کا آفر کیا، مولانا نے اسے قبول بھی کر لیا. اور میں اسی وقت وہ چیز ایک کہہ دی، کیونکہ بعض وقت ان جنرل مولوی حضرات بولتے کم ہیں، بولتے ایک ہیں کرتے نہیں ہیں. ان کو اس طرح سے باندھنے کے لیے کہ پہلے اپنا ادا کر دو، بعد میں اللہ کی مرضی. میرا دیا ہوا پیسہ اللہ تعالیٰ اب سے قبول کرے گا اور اس کو اجر دے گا اور اس کو محفوظ رکھے گا، میرا نقصان اس میں نہیں ہے. تو پہلے تعارف، مکمل تعارف نے مول صاحب کا گھر معلوم نے کچھ نہیں کہنے والا، یہ تو میری طرف سے امانت رکھ لیجئے اور اس کو کام شروع کرنا ہے. حافظ صاحب تو ہمت دلائی انہوں نے. حافظ صاحب کے مناسب وہ حافظ صاحب کے ایکسپرٹس وہ وقت حاصل کرنے کے بعد میرا ایک 15-16 سال کی عمر سے قرآن کی تعلیمات کو قرآنی آیات کے روشنی میں عام کرنے اور قرآن فہمی کو عام کرنا، کتاب و حکمت اور اس کی عظمت کی تعلیم کو، دین کو قرآن عظیم کی زبان سمجھنا اور سمجھانا، حتی المقدور سمجھانے، اور اس کے معنی کو لکھا ہوں لیکن برابر یہ نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی 2 بجے بیٹھ کے لکھا تھا. یہ مقصد حیات پر متفق ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے
کہ اس کے بعد کام شروع ہوا. کام کا تعارف کے ساتھ میں اس کی مقبولیت اور لاک ڈاؤن کے ہمت شکن حالات میں پر اچھے طالب علم irrespective of age and qualifications کچھ انعامات کے اعلان کے پروگرام بتایا گیا. مطلوبہ سرمایہ انعامات کے لیے بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ کچھ دیر ڈسکشن کے بعد میں نے ایک اچھا بات آ چکی ہے پہلے, اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر احسان یہ ہے کہ ہماری پہلی کلاس 7 اگست 2020 سے ایک کام شروع ہوا, اور اس کام کے بعد سے آج تک میں اس سے جڑا ہوا بھی ہوں, اور کوشش یہی کرتا رہا اپنے عمر کے حساب سے کہ کافی میں اب شاید میرے پورے بیچ میں ہی سب سے زیادہ عمر کا ہوں, اور اللہ کا احسان ہے کہ چل پھر سکتا ہوں, ہر کام کر سکتا ہوں, اور میرے تمام رشتہ داروں سے میں نے اور رفقا سے بھی تعلق رکھا, چاہا کہ جوائن کرے, لیکن صرف میری ایک بہن, چھوٹی بہن ادیبہ, اس کے بچوں نے پوری کی پوری فیملی نے اس کو جوائن کر لیا الحمدللہ. تو اس طرح سے میرے ایک زبیر کی وائف فارحہ جس نے ابھی سنایا ہے آپ کا, اور مبین ہیں, اور نسرین ہیں, اور آپ کے اور کون ہے اپنے جو اورنگ آباد سے عائشہ جبین. یہ سب لوگ جو ہے جمع ہو گئے الحمدللہ. میری ہمت بڑھ بھی گئی, اللہ کا شکر احسان ہے, اور سب پورے مکمل رہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سب نے بہت مبین اور عائشہ جبین اور فارحہ اور خورشید, اس تمام نے باہر محنت کر کے اتنا اچھا ایک پرفارمنس کیا, میرے دل خوش ہو گیا, اور مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد بھی یہ کام کو اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے گا. بہرحال مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محنت سے, محبت سے, اور کسی قسم کا یعنی کہ ناگواری اپنے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے کرے بغیر, اور بہت ہی پیارے انداز سے سمجھایا, اور سمجھ میں بھی اصل میں آپ کے دل میں خلوص تھا. اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتا ہے, اس کی نیت کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے شاگردیں بھی دیے جو الحمدللہ بہت ہی ڈیوٹڈ انداز سے اس کو سنے بھی, پڑھے بھی, اور سمجھے بھی, اور اس کو یاد بھی کرے, اور اس کو آئندہ بھی کرنے کا ارادہ رکھے ہیں. میں خود بھی, میری خواہش تمنا تھی یہی, اور میں اپنے اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دن دکھا دیے کہ قرآن کو عام کرنے کا جو میرا بچپن سے مقصد رہا ہے. میں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں, خاص طور میں مولانا مودودی کا کہ جو تفہیم القرآن ہے, اور اس کو عام کرنے کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں نے کیا ہے. وہ تقریباً 7-8 کتابیں ہیں, اور مولانا کے سوانحات میں بھی میں نے لکھا ہے. بہرحال بہت کچھ میری تمنا تھی, اور میری تمنا اللہ تعالیٰ نے پوری فرمایا. میں اس کا اللہ کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے کہ اس نے اس سے جوڑا, اور ایسا جوڑا کہ ہم دونوں سے غیر متعارف تھے بالکل, یہ لیکن ایسا جوڑا کہ ہم دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے, اور میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے, اور ان کے ہر قسم کی پریشانی فکر مجھے فکر ہوتی. تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے ملائے رکھے, اور تمام ساتھیوں سے میرا بہت بہت یعنی کہ شکر گزاری کے ساتھ میں سلام عرض ہے, اور سب کے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ جڑے رکھے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ایک ساتھ ملنے کی ایک دوسرے سے اپنے السلام علیکم کی بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے انشاءاللہ. بہرحال یہ تاثرات تھے جو میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں بول سکا. لکھنے کی کوشش کرا, لکھا بھی, لیکن اس کو 2-3 دن ہو رہے تھے. آج میں نے کہا جو بھی ہے یہ پہنچا دو, کل کون دیکھا ہے, کل رہوں گا نہیں رہوں گا معلوم نہیں. اس لیے میں نے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے تاثرات دے دوں گا. میرے تاثرات بھی تقریباً وہی ہیں جو میرے دوسرے اسٹوڈنٹس کے تاثرات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم
حضرات اور احمد ابو سعید صاحب جو ہمارے بزرگ ساتھیوں میں ہیں، بزرگ رفقا میں ہیں. آپ نے بہت کم کہا ہے. میں جو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احمد ابو سعید صاحب سے پہلے یہ جو میں نے پروجیکٹ بنایا تھا کہ آؤ عربی سیکھیں اور قرآن سمجھیں، کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اور جو بہت بڑی فنڈنگ بھی کرتی ہے. میں نے کہا بھائی آپ قرآن کے نام پہ فنڈنگ کرتے ہیں، قرآن کے نام پہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، آپ اپنے بینر تلے یہ کام کریے. میں جو ہے ٹیچر ایز اے ٹیچر جو ہے میں آپ کو سروسز دوں گا. میں نے خود آفر کیا، لیکن دیکھیے اللہ جس سے کام لینا ہوتا ہے. ابو سعید صاحب نے کہا کہ ابو سعید صاحب سے میں واقف نہیں ہے، مجھ سے ابو سعید صاحب واقف نہیں ہے. لیکن جب میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ میں اس آدمی کے پاس گیا، اور آخری مرتبہ حد یہ ہو گئی کہ میں ان سے فون کر کے سنڈے کے دن میں نے کہا بھائی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھے بات کرنی ہے. میں نے باضابطہ پورا اس کا پیپر بنایا، پروجیکٹ. ایسا ہی نہیں میں اڑی اڑی بات نہیں کہہ رہا، پیپر ورک کر کے میں لے گیا. میں بولا بھائی یہ قرآن پہ کام کرنا ہے، لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ کام کریں گے، آپ اپنے بینر پہ کریے. لیکن ہوا کیا، وہ صاحب میں جب پہنچا تو کہا کہ نہیں مفتی صاحب میں آپ کے ہی گاؤں جا رہا ہوں. میں بولا جائیے، اب جائیے، پھر اب آصف نہیں آئے گا آپ کے پاس. اور اسی کے امیڈیٹ بعد اللہ نے احمد ابو سعید صاحب سے ملا دیا. ابو سعید صاحب نے کہا کہ صاحب میرا فکر ہے، میرا جذبہ ہے کہ قرآن کو ہم عام کریں. میں نے کہا یہ آپ کا خواب یہاں ہے. پھر میں نے مل کر کچھ پوائنٹ ہم نے طے کیے، اور ان پوائنٹ کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو ہم نے کٹ آؤٹ کیا، اس کے اندر کچھ چیزوں کو ہم نے ایڈ کیا. اور احمد ابو سعید صاحب نے خود یہ آفر پیش کیا کہ صاحب اس میں آپ یہ انعامات رکھیے. تو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ کا جو موٹیویشن تھا، آپ کا جو ایک جذبہ تھا، کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا بھر سے آپ یقین جانیں کہ جب میں نے کورس شروع کیا تو اتنے کال آئے، اللہ اکبر، اور جس میں سے 135 باضابطہ جو ہے رجسٹریشن کروائے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلوص سے اللہ کے جو ہے لیے جو کام کیا جاتا ہے. ابھی یہ جو جن صاحب کے پاس جس آرگنائزیشن کو میں نے یہ پروجیکٹ بتایا تھا، اب وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، ابھی 6 مہینے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آئیے. میں بولا وقت چلا گیا، وہ کام ہو گیا، اب آپ نہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنا کام کریے. بھائی جب تھا لاک ڈاؤن تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سروسز آپ کو آفر کی، لیکن آپ تیار نہیں ہوئے. اللہ نے جو ہے جس کو مقصود ہوتا ہے ان کو اللہ کھڑا کر دیتا ہے. اور حضرات گرامی، ابو سعید صاحب جیسا کہ ابھی کہا ہے کہ ہمارے ان ساتھیوں میں ہیں جو سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کلاس میں انٹر ہوتے تھے تو پہلا تو آصف اور دوسرا نام احمد ابو سعید ہوتا تھا. کہ وقت کی پابندی، بالکل جو ہے پرامپٹ حاضری، اور ساتھ میں ہمارے تمام ساتھیوں کی خیر خواہی میں. اور تیسری چیز آپ کے میں اس لیے یہ چیزیں کہہ رہا ہوں کہ ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ احمد ابو سعید صاحب نے ہمارے لیے مصباح اللغہ کی جو ہے ڈکشنری تحفتاً دی، دروس اللغت العربیہ کی کتاب 3rd بک سبھی کے لیے تحفتاً دی، خلاصہ قرآن جو ہے وہ تحفتاً دی. اور اسی طریقے سے اور بھی کتابیں جو ہیں، جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا پڑھتے ہوئے، ابو سعید صاحب نے خود آگے بڑھ کر کہا کہ مفتی صاحب یہ میری طرف سے آپ ہمارے تمام ساتھیوں کو آپ دے دیجئے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک قبولیت کی گھڑی اور قبولیت کے کورس میں جوڑ دیا. اللہ نے مجھے علم دیا، میں بانٹ رہا ہوں. احمد ابو سعید صاحب کو اللہ نے دولت دی، وہ بانٹ رہے ہیں. ہمارے ساتھیوں کو اللہ نے جو ہے عقل کی، سمجھ کی جو ہے صلاحیتیں دی، وہ بانٹ رہے ہیں. اور خاص بات یہ کہ جیسا کہ ابو سعید صاحب نے کہا کہ وہ مجھ سے واقف نہیں ہے، میں آپ سے قرآن کی بنیاد پر، اللہ کے دین کی بنیاد پر یہ ہمارا جو تعلق ہوا ہے، اسی کو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض للہ، کہ محبت اللہ کی بنیاد پر، اور کسی سے دشمنی بھی ہے ہماری تو وہ اللہ کی بنیاد پر، اور وہ بھی اس حد تک زندگی کے سارے معاملات میں نہیں. اور پھر یہ جو بزرگ شخصیتیں ہیں کہ محمد نعیم صاحب، ابو تراب صاحب اور نواب صاحب، اور ان میں سے خاص طور پر
احمد ابو سعید صاحب تو اللہ جزائے خیر دے کہ میرے ہر معاملے میں آپ کی فکر مندی. آپ حضرات تو کلاس نہیں ہوئے میں ڈال دیتا تھا کہ میں آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل سو ٹوڈے از ناٹ کلاس, تو میں میسج کر دیتا. ابو سعید صاحب دن میں 10 بجے 11 بجے 12 بجے کال کرتے اور مجھ سے پوچھتے کہ صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور یہی نہیں بلکہ یہ کہتے, دوسرے لوگ تو کہتے ہیں صاحب مفتی صاحب آپ کام کریے کلاس کریے, یہ اللہ کا بندہ کہتا آپ آرام کریے, آپ کلاس کے بعد 1 گھنٹہ آرام کر کے پھر اپنے کاروبار بزنس میں جائیے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, من جانب اللہ ہے, یہ آپ کا اور میرا کمال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ سے جوڑا, آپ کو مجھے جوڑا, اور پھر ایک فکر ہم سب اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں اور اس کام کو لے کر ہم آگے بڑھیں. تو الحمدللہ احمد ابو سعید صاحب کے بعد عائشہ جبین صاحبہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میرا نام عائشہ جبین ہے, بنت محمد انوار الحسن صاحب, اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے اور میں اورنگ آباد میں مقیم ہوں. میری ایجوکیشنل کوالیفیکیشن BCA ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جامعۃ البنات سے بھی عالمیت کے 3 کورس میں 3 سالہ کورس بھی کیا ہے, اور میں ایک رکن جماعت بھی ہوں. اور میرے تاثرات الحمدللہ بہت زیادہ الحمدللہ بہت اچھے رہے. اس کورس کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ایسی بہت ساری باتیں تھیں جو ہم نہیں جانتے تھے, لیکن الحمدللہ بہت اچھے سے مولانا نے سمجھایا, اور بہت اچھے سے مولانا نے ہمیں مطلب لے کر چلنا سکھایا. اور کلاس کورس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں مولانا سے سیکھنے کو ملی الحمدللہ. اور میں کچھ قرآن اور اس کے سیکھنے کے تعلق سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑنے کا ایک واحد ذریعہ ہے, اور جنت کے حصول کا بھی ہمارا واحد ذریعہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب چنندہ لوگوں میں سے ہیں, جو بہترین لوگ ہیں, یعنی ہم اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں. جو قرآن سیکھنے کے لیے, عربی زبان سیکھنے کے لیے ہم نے صبح کی مصروف ترین اوقات میں سے ہم نے وقت نکالا. اس کو سیکھنے کے لیے ہم سردی گرمی کے موسم میں, ہم نے کووڈ کے اوقات میں ہم نے اتنا ہم نے اپنے لیے مطلب وقت نکالا, اور اپنا قرآن سے جو تعلق ہے اس کا ہم نے اظہار کیا کہ ہم اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں. ہم نے اس کا ثبوت دے دیا, اور اس جو بھی مشکلات آئی ہم نے اس پر ہم سب اس پر ثابت قدم رہے اور ہم اس پر جمے رہے. کئی ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو کورس میں تو جوائن ہوئے لیکن وہ آخر تک ثابت قدم نہیں رہے, لیکن نکل گئے. لیکن ہم الحمدللہ ہمارے جو ساتھی اب تک جڑے ہوئے ہیں اس پر ثابت قدم رہے, مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم بہترین لوگوں میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے, انہوں نے فرمایا کہ عربی زبان سیکھو کیونکہ وہ تمہارے دین کا حصہ ہے. ابتدا میں تو جو ہم نے کورس سیکھا تھا اس کے دو بکس سے وہ بہت آسان تھے, بہت ایزی گئے, لیکن جو 3rd بک تھی وہ کچھ مشکل تھی, ٹف تھی. لیکن الحمدللہ مولانا نے بہت بہترین انداز سے مستقل ہماری رہنمائی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے مولانا محترم کو, اور اس کے ساتھ میں ہمارے ماموں محترم ابو سعید صاحب کو بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت جزائے خیر دے, جنہوں نے ہمیں اس کورس سے جوڑنے کے لیے ہماری رہنمائی کی, نہ صرف رہنمائی کی بلکہ کنٹینیوس ہم سے فیڈ بیک لیتے رہے, اور ہمیں کورس کے ہوم ورک کرنے کے تعلق سے اور کورس کو کنٹینیو کرنے کے اگر غیر حاضر رہے تو کیوں غیر حاضر ہے اس کے لیے ہمیں کنٹینیوس ہمارے فالو اپ میں رہے الحمدللہ مام. تو اس سے بھی کیا ہوا, کورس ہمیں کنٹینیو کرنے میں اور کمپلیٹ کرنے میں ہمیں مدد ملی. ہم کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو مولانا کی ماموں کی ہمیں پکڑ ہوں گے, ماموں پوچھیں گے کہ کیوں چھوڑ دیے. تو الحمدللہ اس سے بھی ہماری مدد ملی, اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا رہا اس کورس کے لیے. اور سارے ساتھیوں کو بھی بہت مبارک. اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے میرے تمام ساتھیوں سے کہ اس کورس کو کورس ختم ہوگا یہ نہ سمجھیں, بلکہ یہ کورس ہمارے لیے ایک شروعات ہے.
جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ان 1.5 سالوں میں الحمدللہ اس کو قرآن میں تلاش کریں کہ ہم نے یہ جو پڑھا ہے وہ کہاں کہاں پڑھا ہے ہمیں، اور بار بار اپنی کتابوں کو اس سے ٹچ میں رہے، اعادہ کرتے رہیں، ریویژن کرتے تھے کتاب کا. تو انشاءاللہ ہم نے جو سیکھا ہے یہ ہماری زندگی، ساری زندگی تک یہ باقی رہے گا، اور ہمیں اس کا زندگی بھر ہمیں اس کا مزہ آتا رہے گا کہ ہم نے مولانا سے یہ سیکھا تھا، یہ چیز قرآن میں یہاں پر آئی ہے. تو میری چھوٹی سی گزارش ہے سارے ساتھیوں سے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے جو حقوق ہے وہ ادا کرنے والا بنائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو سکھانے والا بنائے، اور قرآن پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری اولاد، ہماری نسلوں سے بھی اللہ تعالیٰ وہ کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے ہمیں ثواب جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے، اور مولانا محترم کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ. آمین یا رب. جی جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن. جی ہمارے جو ساتھی اس کورس میں رہے ہیں ان میں سے ایک بزرگ جو ماشاءاللہ ہر وقت میں جو ہے بڑی فکر مندی کے ساتھ حاضر رہے، انہوں نے وہ ہوم ورک کرنے کی کوشش کی، اور اپنے اس عمر کے باوجود یعنی بڑھاپے کے باوجود ان کا شوق اور ان کا ذوق جو ہے ان کو ڈرائیو کرتا رہا. تو میری مراد محترم جناب محمد نعیم الدین صاحب سے. محمد نعیم الدین صاحب اپنا ویڈیو آن کر دیجیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کا اشتہار اخبار میں دیکھا تھا. جی آپ کا مختصر تعارف نہیں؟ اچھا، میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں محمد نعیم الدین، اور میرے والد صاحب کا نام محمد امام الدین، اور میری تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ ہے، اور میں ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ ہوا ہوں، پینشنر ہوں، اور میدک ڈسٹرکٹ میں میں کام کیا، ظہیر آباد میں بھی کام کیا، پھر حیدرآباد منتقل ہوا، ہائی کورٹ میں کام کر کے ریٹائرڈ ہوا. یہ میرا مختصر یہ ہے. اور میرا وطن کوٹلہ ہے، کریم نگر ڈسٹرکٹ جگتیال موجودہ ضلع ہے. اور میرا خاندان ایک عام قسم کا گھرانہ ہے. کسی زمانے میں آبا و اجداد وسط ایشیا سے آ کر خلد آباد نزدیک اورنگ آباد میں آباد ہوئے، اور کاغذ بنانے کا پیشہ اختیار کیا. وہاں سے کچھ لوگ ہجرت کر کے موضع پلاس نزدیک جگتیال میں مقیم ہوئے. وہاں سے بھی ہجرت کر کے موضع کوٹلہ میں ندی کے کنارے بس گئے. اب یہ محلہ کاغذی پورا کہلاتا ہے. کوٹلہ میں ہماری 10ویں پیڑھی چل رہی ہے. اب ہمارا خاندان کے لوگ کریم نگر، نظام آباد، میدک ڈسٹرکٹ، حیدرآباد، سعودی عربیہ، بعض امریکہ میں بھی مقیم ہیں. میرے والد محترم جماعت اسلامی کے رکن تھے اور پیشے طب سے تعلق رکھتے تھے. نظام سرکار کے ملازم، حیدرآباد اسٹیٹ کے ملازم تھے. مختلف اضلاع میں کام کیے، اور آخری میں 1972 عیسوی میں پوچا پاٹ پروجیکٹ سے ریٹائرڈ ہوئے، اور کوٹلے میں مرتے دم تک 1976 تک سکونت پذیر تھے. میرے والد دیندار، عبادت اور خدمت خلق کی زندگی بسر کرتے تھے. کتابوں کا مطالبہ کا شوق تھا. تجلی، تفہیم القرآن، ترجمہ القرآن، اور صبح درس قرآن مسجد میں دیتے تھے. عبادت، تلاوت، دینی مطالبہ، خاموشی، بہترین اخلاق ملنسار، غریبوں کی خدمت، اور اولاد کو دین کی تربیت دیے تھے. انہی کی بدولت ہمارے دل میں بھی لوگوں کی خدمت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دینی مدرسے کی سنگ بنیاد 2017 میں
मदरसे नईम रफतुल कुरान एजुकेशनल सोसाइटी किए थे, जिसके लिए एक खैर हजरत अहले खैर हजरत हमारे दीनी मदरसे के लिए 500 गज जमीन मदरसे और मस्जिद के लिए अतिया दिए, जिसका संग बुनियाद मौलाना मोहतरम मुफ्ती आसिफुद्दीन नदवी साहब 5 फरवरी 2022 को अंजाम दिए। मैं मोहम्मद नईमुद्दीन हाल मुकाम अटलांटा मौलाना का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये जो कोर्स है 18 मंथ ऑनलाइन और अरबिक कोर्स कुरानिक फर्स्ट बैच मैं भी कंप्लीट किया हूँ, और मेरे साथ में दूसरे हुफ़ाज़ को भी शरीक कराया था। मुझे इस कोर्स में बहुत दीनी मालूमात हुए, कुरान समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोर्स तलबा के लिए बहुत फायदेमंद है और मौलाना से सीखने का मौका मिला, और हम भी अब नए बच्चों को भी इसमें शरीक कराना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह कराएंगे। ये मेरे तासुरात थे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपके जज्बात को कबूल फरमाए, आपके मिशन को पूरा फरमाए। और जैसा कि आपने ये जो हमारा बैच चल रहा है उसमें कई हुफ़ाज़ को आपने जोड़ा था, उसमें से वो बंदे जो है बुक 2 में जो है इधर उधर हो गए। और अभी नईमुद्दीन साहब ने जैसा कि कहा है कि नया मार्च से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नईमुद्दीन साहब के 5 स्टूडेंट होंगे। तो इस मौके पर मेरे साथ जो है वो 20 हमारे साथी हैं। अगर 20 साथी ये तय करें कि हम हर एक बंदा 5 स्टूडेंट को 5 साथियों को जोड़ेगा, तो यकीन जानिए कि कितना बड़ा काम हो जाएगा। और फिर मैंने ये भी कहा है आपसे कि आप मुझसे मत जोड़िए, आप अपने से जोड़ लीजिए। आप ये जरूरी नहीं है कि मैं ही पढ़ाऊं, अब आप भी तो शमा बन गए हैं, आप रोशनी बिखेरिए, आप मैग्नेट बन गए हैं, लोगों को करीब कीजिए। अल्लाह ने आपको फहम और फिरासत दे दी है, वो आम करिए। तो मैं आपसे एक स्लोगन कहता था, रीडर्स आर लीडर्स, रीडर्स आर लीडर्स। तो लीड करने के लिए रीड करना है, और अल्लाह ने हमको रीडर बना दिया। 1.5 साल में हमने लैंग्वेज पढ़ लिया और बहुत परफेक्शन से आपने पढ़ा है। मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि जो मेहनत आपने की है, जो कोशिश आपने की है, और जिस जज्बे और खुलूस के साथ मैंने पढ़ाया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपको जिंदगी भर काम आएगा। और जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बंदे के अल्फाज को गौर करेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान बुखारी शरीफ में मौजूद है कि तअल्लमू क़ब्ल अन तुसव्वदू, कि सरदार बनने से पहले पढ़ लो, कि सरदार बनोगे, अल्लाह सरदारी देंगे, अल्लाह उम्मत की क़ियादत देंगे। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे काम लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया है, पढ़ाया है, तो बेफाइज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का ये दिया हुआ ये जो हमारे लिए रोशनी अल्लाह ने दी है, वो रोशनी इंशाल्लाह हम अपने बच्चों के लिए मुफीद बनेंगे। और हजरात गिरामी, हमारे इन साथियों के तासुरात के बाद मैं इस मौके पर मैं बारगाह खुदाबंदी में अल्लाह तबारक व तआला का ये शुक्र बजा लाता हूँ कि एक लॉकडाउन तो आपने देखा है कि लॉकडाउन के अंदर हम हालात से दो चार हुए हैं। कि लॉकडाउन के अंदर हम पूरी फैमिलीज, हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है इस तरीके से मुतासिर हुई है कि लोग जो है, और तालीमी मैदान तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तालीमी मैदान में आज तक हालात नहीं सुधर पाए हैं, आज तक जो है लोग डिस्टर्ब है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मौके पर जो काम करवा दिया है। तो उससे पहले का जो एक छोटा सा वाकया जो आप सभी को मालूम है, आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आज के इस यादगार मौके पर अल्लाह की बतौर नेमत, बतौर एहसान, बतौर शुक्रगुजारी अर्ज कर रहा हूँ कि 2020 में जो है लॉकडाउन हुआ, लेकिन 2019 में जनवरी में बंदे के साथ एक ऐसा भयानक हादसा हुआ, ऐसा क्या कहते हैं कि ट्रेजेडी हुई।
इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि बंदा जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए। आप यकीन जानिए कि जनवरी में वो हादसा हुआ जिसकी वजह से बंदे की रीढ़ की हड्डी टूट गई और फिर दोनों एड़ियां जो है लेफ्ट लेग की जो है एड़ी होती है वो 80% डैमेज होगी और दाएं पांव की जो है एड़ी होती है वो 20 से 30% डैमेज होगी। और जब मेरा हादसा हुआ जनवरी में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे 6 महीने में बेड पर पड़ा रहा। कोई एक्टिविटी नहीं, ना पढ़ना पढ़ाना, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि अब आसिफ की जिंदगी खत्म है। और फिर वेरी सेकेंड डे हादसे के ऑलिव हॉस्पिटल में तकरीबन 6 से 8 घंटे की मेरी सर्जरी हुई। और इस मौके पर हमारे शागिर्दाओं में एक मोहतरमा है, मोहतरमा महमूदा साहिबा, और भी कुछ साथी हैं जो जिन्होंने कहा है कि साहब वो तासुरात नहीं कहेंगे, और कुछ साथी हैं जो अपने हालात की वजह से नहीं कह रहे हैं। ये महमूदा साहिबा है, मौजूद हैं, पूछ लीजिए कि उनके साथ एक मोहतरमा और आती थी, सुल्ताना साहिबा। ये मशहूर हैदराबाद के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, और मशहूर डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिक। तो वो डॉक्टर जलील किरमानी उनकी वालिदा हैं। कि महमूदा साहिबा और सुल्ताना साहिबा ये दोनों सहेलियां आती थी मेरे इंस्टीट्यूट मेहदीपट्टनम पे पढ़ने के लिए, और तकरीबन 3 साल तक ये लोग हर जब भी फुर्सत मिली आ जाती थी। ये दोनों इतनी मुअम्मर, इतनी बूढ़ी कि चल नहीं सकती थी, सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए दुश्वार है, लेकिन आती थी, पढ़ती थी, बैठती थी। हफ्ते में 2 दिन ही सही वो आकर बड़े एहतिमाम से पढ़ती थी। तो ये जलील किरमानी ऑलिव हॉस्पिटल में मेरे लिए पहुंचे और उन्होंने पूरा ऑपरेशन का सेटअप बनाया। और लोगों ने कहा, मुफ्ती साहब आप खुशकिस्मत हैं कि संडे के दिन आपकी सर्जरी हो रही है, संडे के दिन आउट पेशेंट डॉक्टर मिलना मुश्किल हो जाता है, आपके लिए अल्लाह ने यहाँ 6 एक्सपर्ट को जो है जमा कर दिया। डॉक्टर जलील किरमानी हमारे हेड हैं, वो सारे लोगों को, सारे एक्सपर्ट को यहाँ आपके लिए जमा कर दिया। तो ये मेरे ऊपर अल्लाह का एहसान है। और डॉक्टर जलील किरमानी ने मुझसे बाद में कहा कि मुफ्ती साहब मेरी वालदा मेरे को जब ये मालूम हुआ कि उनके उस्ताद का हादसा हो गया है तो मुझसे बोल के भेजी कि जाके जब तक मुफ्ती साहब का सर्जरी सक्सेस हुई, बल्कि नहीं बोला जब तक मैं मुसल्ले पे हूँ। तो डॉक्टर जलील किरमानी कहते हैं कि मेरा जो है मेरे सर्जरी थी दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन इसके बावजूद मैं बिल्कुल डॉक्टर से टच में था। ये बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब काम लेना होता है तो एक वो बंदा जिसकी रीढ़ की हड्डी में, जिसकी स्पाइनल कार्ड में जो है 6 इंच का रॉड डाल दिया गया है लाइफ टाइम के लिए, और जिसके दोनों एड़ियां जो है फ्रैक्चर्ड है, लेकिन अल्लाह उस माजूर से, उस मजबूर से काम ले रहा है। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह का दीन मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं। अल्लाह के दीन को जरूरत नहीं है, हम जरूरतमंद हैं। और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि जो मैं ये समझता था कि अब मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे लिए रास्ते बंद हो गए हैं, कि मेरा इल्म जो है अब खत्म हो गया है, लेकिन अल्लाह ने बताया कि ए बंदे कि जो तूने पिछले सालों में काम किया है, और खास तौर पर हज के लिए जो पूरे मास्टर ट्रेनर में पूरे स्टेट का रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह उस शौक से मैंने पूरा स्टेट आदिलाबाद से लेके वैजाग तक मैंने एक एक डिस्ट्रिक्ट घूमकर मैंने हाजियों की तरबियत का काम किया, और वो दुआएं मेरे हक में साबित हुई। तो हजराती गिरामी, इतने बड़े हादसे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने लॉकडाउन का वक्त लाया, और मैं ये समझता हूँ कि ये डिफिकल्टी नहीं थी, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। हमारे पास क्या हो गया है, हम लोग ऑब्स्टेकल्स जो आती हैं, जो डिफिकल्टीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उसको लेकर बैठ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वहां जहां पर डिफिकल्टीज हैं वहीं पर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जहां पर दुश्वारियां हैं वहीं पर आसानियां भी हैं। कुरान मजीद क्या कहता है, इन्ना माअल उसरि युसरा, कि उसर के साथ अल्लाह ने युसर रखा है, तंगी के साथ आसानी है, दुश्वारी के साथ सहूलत है। और फिर ये जो जिंदगी का उतार चढ़ाव आया था, उसके बाद अल्लाह ने तो एक ऐसी राह खोल दी है कि यकीन होता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कुछ काम लेना चाहते थे और लेना चाहते हैं। और मैं इस मौके पर दुआगो हूँ, और अगर इस मौके पर मैं अपनी बीवी का एहसान अगर अदा ना करूं,
اور मैं उनका शुक्रगुजार ना हूं तो अल्लाह की बारगाह में बड़ी नाशुक्री होगी कि अल्लाह की उस बंदी ने मेरे छोटे मासूम बच्चों को संभालते हुए मेरी खिदमत भी की। और आज ये जो जितनी क्लासेस आपने देखे हैं कि कभी कोई बैकग्राउंड में आपको डिस्टरबेंस नहीं आपने देखा। आपको ये बताता चलूं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बेटी जो है छोटी जो है वो 1.5 साल 2 साल की थी जब मैंने कोर्स शुरू किया। उसके बाद जो है 3 साल 6 साल और 8 साल के लड़के हैं। लेकिन कभी किसी दिन मेरी अहलिया ने उनको नहीं छोड़ा। वो उनको संभाल के रखती है कि मुफ्ती साहब की क्लास है। वो मेरे लिए हर एहतमाम करती है। और ये काम नामुमकिन है अगर आपकी फैमिली आपका सपोर्ट ना करे, आप बीवी शोहर का सपोर्ट ना करे, शोहर बीवी का सपोर्ट ना करे, माँ बाप अपने औलाद का सपोर्ट ना करें। मेरे माँ बाप के लिए भी मैं दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ और मेरी अहलिया के लिए, मेरे औलाद के लिए भी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी जो खूबियाँ हैं, मेरा जो इल्म है, मेरी जो कुछ भी थोड़ा बहुत अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्लाह वो मेरी औलाद में मुंतकिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके कबूल फरमाए और उनको हमारी आंखों की ठंडक फरमाए। और आखिर में हम दुआ करते हैं, और दुआ से पहले क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, कि अगर मुझसे कभी कहीं कोताही हो गई हो, अगर कोई मुझसे गलती हो गई तो अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे और आप भी माफ़ फरमा दीजिए। और मैं अपने तमाम साथियों के हक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम खैर और भलाई का ज़रिया बनेंगे। और वो जो कुरान का पैगाम है वो तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि उसकी जो है इंशाअल्लाह जिंदा मिसाल हम बनेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारका में फरमाया है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, के लोगों में बेहतरीन वो हैं, द बेस्ट among the people, one who is beneficial for the people। तो बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नाफे बन जाए। हम इंसानियत के लिए नफामंद बन जाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला हमारे वजूद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे जो है असबाब और हमारे वसाइल और हमारे हालात सुधार देंगे। और आप हजरात को पता ही है कि 1.5 साल पहले जब मैंने ये जो ऑनलाइन के बैचेस शुरू किए, उसी से जरा पहले 1 महीना पहले मैंने अपना बिजनेस भी, अपना ओन बिजनेस भी शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को पैरेलल मुझे करने की तौफीक भी दी। लेकिन अब ये 1.5 साल के बाद एक बीच में एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि जहां पर मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब होना पड़ा। लेकिन ऐसे वक्त में भी माशाल्लाह हमारे जो बैचेस चल रहे हैं उन साथियों ने मुझे कोऑपरेट किया कि उन्होंने कहा नहीं मुफ्ती साहब अपना बिजनेस को भी, और ये सुबह का जो वक्त था वो क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शाम का जो क्लास, शाम की जो हमारी क्लास है कि उसके अंदर जो 7 o'clock होती थी मुझे आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन माशाल्लाह वो साथियों ने भी मेरा साथ दिया। तो बात ये है कि अल्लाह तबारक व ताला आसानियां जरूर फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला तो चाहते हैं, लेकिन बंदे को जो अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं, अल्लाह ने जो सहूलतें दी हैं, अल्लाह तबारक व ताला के लिए जब बंदा मुखलिस हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए ऐसे ऐसे काम लेते हैं कि जो नामुमकिन है। लोग समझेंगे अरे भाई फजर के बाद उठना कौन करते भाई, हाँ MBBS हाँ सब करते, डॉक्टरी हाँ सब करते, अरबी जबान के लिए उठना क्या जरूरी है भाई, अब भी मर रहे क्या, अब भी खत्म हो गई जिंदगी, हाँ पढ़ेंगे अभी बाद में देखेंगे। क्या गारंटी है कल की, और क्या गारंटी है कि ये कोर्स जो है होगा। तो जो अपॉर्चुनिटी जो मिली है वो उसको यूज करना है। अपॉर्चुनिटीज को जो अंग्रेजी में आप कहते हैं ना कि चांस विल नेवर कम्स वन अगेन, कि जो मौका होता है वो दूसरी मर्तबा नहीं आता है, कि जो आपके आकर नॉक नहीं करेगा। अक्लमंद वो है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत वल आजिजु मन अदबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। अक्लमंद वो है जो बिल्कुल अप टू डेट होता है और वो जो आखिरत की तैयारी के लिए काम कर लेता है। और बेवकूफ और आजिज और बेबस वो है जो अल्लाह के ऊपर सिर्फ तमन्नाएं करता रहता है, वो तमन्ना अल्लाह, काम नहीं करता लेकिन तमन्नाएं करता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों कि आज कोर्स अल्लाह ने मुकम्मल फरमा दिया। आखिर में सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो कोर्स आपने सीखा है उसको सिखाने की नीयत करिए, उसको जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करिए,
جہاں اللہ آپ کو اسباب دیں، ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیز پڑھا دیجیے، اور اپنے گھر میں ایک سیٹ اپ بنائیے، اپنے خاندان کی فکر کریے، اور جہاں اللہ نے ہم کو رکھا ہے وہاں آپ یوزفل بنیے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ آپ جو حضرات نے اتنا بڑا کورس، اتنا بڑا گرامر کا کورس کر لیا ہے، ڈیلی ایک آیت کے ترجمے کی عادت بنے، ایک آیت کہہ رہا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اب ہم جو ہے بہت لمبا کورس زندگی بھر کریں، ڈیلی ایک آیت آپ گرامیٹیکل اس کے اوپر سوچیے، اس کے اوپر جو ہے معنی کے اوپر غور کریے، اور اپنا ایک پرسنل قرآن رکھ کے اس میں لکھیے۔ تو اس طریقے سے ہوگا یہ کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ علم باقی رہے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر ہمیں قرآن مجید سے جوڑے، زندگی بھر قرآن مجید کا کام ہم سے لے لے۔ جی دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته سره، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناسيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الذليل من خضعت لك رقبته وفادت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه۔ اللهم لا تجعلنا بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ويا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وقهر الرجال۔ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا۔ اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا من كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، آمین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے مولا تعالی، بندے اور ہمارے جو ساتھی اس کورس میں اس کام میں جڑے ہیں، مولا سب کو قبول فرما لیجیے۔ اے مولا تعالی، اے مولا ہم سے کام لے لیجیے۔ اے مولا آپ کا دین، آپ کا قرآن، آپ کا اسلام، اے مولا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے مولا قرآن میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ جب آپ کام پر لینا چاہتے ہیں تو جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ اے مولا ہم سے کام لے لیجیے۔ اے مولا آپ کے دین کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے۔ اے مولا ہماری نسلوں کی قبول فرما لیجیے۔ اے مولا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی اے مولا ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے مولا ہماری زندگی میں جیتے جی اے مولا ہماری نظروں کے سامنے اے مولا
ان کو اس کام کے لیے کھڑا فرما دیجیے اے مولا، آمین فرما دیجیے اے مولا۔ دنیا کی چیزیں تو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں اے مولا، دنیا کا دستور ہے کہ اے مولا انسان اے مولا اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر جاتا ہے، اے مولا ہمارا علم ہماری نسلوں میں منتقل فرما دیجیے، آمین یا ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے آمین اے مولا۔ آج ایمان اور اسلام اے مولا ناقدری کا شکار ہے اے مولا، اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے اے مولا، ہماری حقیقت کی آنکھوں کو کھول دیجیے اے آمین مولا۔ دنیا کی ساری چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اے مولا، بھلی لگتی ہیں دل کو اے مولا، اے مولا دل میں بیٹھ جاتی ہیں اے مولا۔ قرآن کی بصیرت ہمیں عطا فرما دیجیے، آمین یا رب قرآن دل میں ہمارے جما دیجیے اے آمین دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو پھیر دیجیے یا آمین مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اے آمین مولا۔ اس موقع پر اے مولا جو کچھ بھی کام جس انداز میں بھی ہوا ہے اے مولا، ہمارے اساتذہ کا، ہمارے بڑوں کا اے مولا، جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے مولا، بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما اے مولا۔ اے مولا ان کے احسانات کا آپ شان اجر عطا فرما دیجیے اے مولا۔ اس موقع پر اے مولا ہم اپنے بیوی بچوں، بھائی بہنوں، والدین کی بھی حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ان کو بھی آپ اجر عظیم عطا فرما دیجیے اے مولا۔ ہمارے جو احباب ہیں اے مولا، ہمارے جو ساتھی بھائی بہن ہیں اے مولا، ان سب کو اے مولا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجیے اے مولا۔ آمین ہم بیماروں کو، ہمارے بیماروں کو اے مولا صحت عطا فرمائیے اے مولا۔ ہمارے آمین مرحومین، امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے اے مولا آمین کریم اے مولا۔ بڑا کٹھن دور ہے اے مولا، حق کو باطل اور باطل کو حق، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط اے مولا، اے مولا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اے مولا۔ اے مولا اسلام کے دائرے میں اے مولا، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اے مولا ہمیں ان ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کی اے مولا، اسلام کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے آمین یا مولا۔ رب حق کو اے مولا قائم فرما دیجیے، اور آپ نے فرمایا ہے قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا اے مولا حق کی آواز ہمیں فرما دیجیے اے مولا، حق کا دوست بنا دیجیے اے مولا۔ امت میں اے مولا، اے مولا اتحاد عطا فرما دیجیے، امت بند پیدا فرما دیجیے اے مولا۔ بندے کے تحت اے مولا جو بھی کام ہو رہے ہیں اے مولا، قرآن مجید کی تفسیر اور تلاوت کا اے مولا وہ بھی 8 پارے مکمل ہو رہے ہیں اے مولا۔ یہ ایک بیاج بھی آپ نے مکمل فرما لیا ہے، اور تجوید کا بیاج بھی آپ نے مکمل فرما لیا ہے اے مولا۔ زندگی بھر اے مولا کام کرنے والا فرما، کام کے لیے اسباب اور وسائل اور ذرائع مہیا فرما اے مولا۔ مخلص احباب اور مخلص دوستوں کی اے مولا جماعت عطا فرما اے مولا۔ جو احباب جڑے ہیں اے مولا، جوڑ رہے ہیں اے مولا، دنیا جانے نہ جانے لیکن مولا تو جانتا ہے اے مولا، ان کے لیے اے مولا آپ کرم فرمائی فرما دیجیے اے مولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اے مولا عطا فرما دیجیے، آپ کی اے مولا اس دنیا میں سنت والی زندگی عطا فرما دیجیے اے مولا کریم اے مولا کریم۔ جو مانگنے سے رہ گیا اے مولا، جن بھائی بہنوں نے، دوست احباب نے، جن حضرات و خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے اے مولا، ان سب کے حق میں ان کی جائز دعاؤں کو اور ہمارے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما لیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔